Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this session on the poetry of Faiz Ahmed Faiz, and we'll try and look at the poetics of the poetic life that Faiz Saab lived, but also the politics that surrounds that poetry and its contemporary relevance. How is Faiz Saab now today relevant? And he indeed appears to be relevant to a larger and larger circle of nationalities and classes, in fact. And we will, if I may say, move between English and Urdu. After all, the poetry, the poetic life that we are examining is a life in the finest Urdu that has perhaps ever been written. So allow that transition, if I may do that. And we have a wonderful panel to discuss these various aspects of Faiz Saab's poetry today. We have with us Dr. Nomanul Haq, a man of letters, a scholar, and it is to his great credit that we now have the most authentic compilation of Faiz Saab's poetry. Nomanul Haq has spent the better part of the last decade compiling the various publications, the various instances of publication of Faiz Saab's poetry during his life and after his death. And painstakingly, he has brought to us all the various versions of some of the very important poems, as I'll point out, have had differences in publication. Key ashar or misras have been rendered differently. And thanks to Dr. Nomanul Haq, we now have that entire body of work before us in the main body of the text and the footnotes that have been very, very carefully compiled. So this is really the now standard work that I hold in my hands. Faiz Saab's Nuskha Hai Wafa, Kulliyat-e Faiz, as compiled by Dr. Nomanul Haq. So we'll be talking about this journey, Dr. Saab, that you undertook, and more generally the poetics of Faiz Ahmed Faiz. And then we have with us a literary icon of our times, Zahra Nigah Sahiba. I don't know how to introduce her, a major poet in her own right. And Faiz Saab's companion, she knew Faiz Saab closely, and we'll be drawing on that association to understand better Faiz Saab's personality and life. And then we have with us here Mr. Etazaz Ehsan, again a man hard to pin down into a pigeonhole, a man of letters, a poet himself. And I know that that is the title that he takes most pride in. But that is obviously not all. He's also our, I would say, leading most lawyer of our era, of our generation today. And as politician, we know his journey, his life's journey, has taken on the might of the mightiest. And I would venture to say that if there is a handful of people that I would point to as examples of somebody who's tried to live Faiz Saab's poetry, I would point to Etazaz Ehsan. So with that, we can perhaps get into the meat of this session. And let me ask Dr. Nomanul Haq first about the need that he felt existed for this authoritative compilation of Faiz Saab's work. Well, let me see. Can you hear me? You can hear me. Yes. A couple of things. One, of course, is my love for Faiz Saab. I remember when Faiz Saab used to stay in a beautiful, beautiful penthouse of Zahra Nigah Sahiba, Zahra Appa. And I used to go there, and I have some very memorable photographs with him when I was much younger. Iftikhar Saab used to take me there.
And I was really, Mic ke kareeb ho jaiye. or you have a problem listening. Is this better? Is this better? Okay. So I was saying that one of the fundamental reasons is my love for Faiz Saab. I really was involved, interested, and engaged in the classics of Urdu poetry. I was into Ghalib and Atish and Momin and Iqbal and Mir Sahab. So I was really sitting in a graveyard. It was Faiz Saab who lifted me from there. When I first read his line, ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں تعمیر جنوں, پورا شعر ہے کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں تعمیر جنوں, ابھی چلتی رہے دیوانوں کی دیوانوں سے. What a powerful expression that was, and that really lifted me from there, and I got interested in contemporary Urdu poetry. So it is through the eyes of Faiz Saab that I looked at Noon Mim Rashid and Mira Ji and so on. So that is one reason. The other reason is that Faiz Saab is without question one of the leading voices of our times. And it is really an irony that we don't have an authentic, definitive text of his works. Different editions have different variations, and sometimes there are errors, there are embarrassing errors in them. And so it was very important for me to prepare a volume that fixes his text. And this is what I did. And as you understand, this is a very painstaking work. This is a very slow work because one has to work at every single word, punctuation, variations, and so on. So that is one thing that was very important. And unfortunately, we have not done it even for Mir Sahab. We have not done it even for Ghalib. So, I must remind the audience that not so long ago, when this book was launched in the Urdu conference in Karachi, one of the reporters, he introduced the heading in his report, Faiz is ahead of Ghalib and Mir. I don't think that is fair, but it is true that we don't have such critical editions. And I don't want to go on, I'm here more as a listener, Ehtezaz Sahab and Zahrapa. But if you want, I can talk more about what it is that is called a critical edition. It's not just an edition; it's a critical edition. I'll come back to you, Dr. Numan. But let me just give an example of what you've done for us, your act of reclamation, I would call it. Here is a poem, Sare Wadiye Sina. This was written and recited by Faiz Saab for the first time in 1970 in Toba Tek Singh at a Kisan conference that was presided over by Maulana Bhashani. And the poem that has generally featured in Nuskha-e Wafat that was published in Faiz Saab's lifetime, if I may read, goes something like this. پھر برق فروزہ ہے سرے وادی سینہ, پھر رنگ پہ ہے شعلۂ رخسار حقیقت, پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت. اے دیدائے بینا پھر دل کو مصفا کرو, اس لوح پہ شاید مابین منو تو نیا پیما کوئی اترے. اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے, تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے. اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. Now this is where it ended or ends in the editions of Nuskha-e Wafa that we've had. But what Faiz Saab actually read out at that Kisan conference in 1970 did not end here. It contained the following lines as well that we now, thanks to Dr. Numan, have in the footnote here. So the last two lines that I ended with, اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. سنو کہ شاید نور سیکل ہے اس صحیفے کا حرف اول, جو ہر کس و ناکس زمیں پر دل گدایان اجمعین پر اتر رہا ہے فلک سے اب کے. سنو کہ اس حرف لم یزل کے
ہمیں تمہیں بندگان بے بس، علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں، سنو کہ ہم بے زباں و بے کس، بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ اینڈ دین ہر ایک اولل امر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جمے سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ Now what happened was that when this was first read out at that Kisan conference, these last 7 or 8 lines that we now find in the footnote here caused an outroar. Now there was 2 kinds of people who felt aggrieved or angry by these lines. There was the religious group that felt that the declaration that we are the Alim, the Khabir, the Nazir, the Bashir appropriates something out of our religious consciousness for the people at large. So this had to go. So we can see those early signs of the blasphemous or the allegation of blasphemy arising. So this got removed from later editions of this poem. The last 4 lines that start with Har ek ulil amar ko sada do did reappear during Faiz Saab's lifetime, but as part of an entirely different poem. This is the poem Teen Aawazein, in which these last lines, Har ek ulil amar ko sada do, are kind of slipped in as a backdoor entry of what was excised in 1970. But the lines that start with Suno ke shayad noor-e saikal and end with Bashir bhi hain, Nazir bhi hain, these never appeared. And now we have them here in our hands to complete the story of Faiz Saab's poetic struggle and the role that he played in inspiring those that came to the jalsas, the recitations that were part of his life. So thank you, Dr. Saab. جی ذرا آپا if I can come to you now. آپ میں جانتا ہوں صرف فیض صاحب کی جی اردو میں عرض کر رہا ہوں، آپ صرف فیض صاحب کی قاری نہیں، آپ کا ان سے قریبی تعلق رہا اور آپ نے فیض صاحب کو بطور شخص، بطور شاعر، بطور سیاسی کارکن قریب سے دیکھا۔ کچھ ہمیں بتائیے فیض صاحب کی زندگی اور شاعری میں آپ کو کیا ربط نظر آتا ہے؟ دیکھیے سلمان، میں تو مطلب کسی اتنے بڑے آدمی کو یہ کہہ سکوں کہ میں ان کو جانتی تھی یہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک حادثے کا تھا کہ وہ اتفاق سے حالات اس وقت ایسے تھے کہ فیض صاحب کا لندن میں قیام تھا تو زیادہ ہماری ان کے ساتھ صحبت رہی۔ ابھی جو اس جگہ یہ سیشن کا عنوان تھا وہ تھا ہم دیکھیں گے، تو آج کل یہ نظم جو ہے پچھلے دنوں یہ بہت اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے اور طرح طرح کے اس کے زاویے بتلائے گئے۔ میں بھی جو ڈسکشنز ہو رہے تھے ہندوستان میں اس نظم کے اوپر وہ سن رہی تھی، تو میں اسی کے بارے میں کچھ بات کرنا آپ سے چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انقلابی یا احتجاجی جتنی بھی نظمیں ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ طبل جنگ کی آواز سنیں یا بہت زیادہ زور اور پاورفل ہوں اور توڑنے اور بکھیرنے کی بات ہو۔ اپنا اپنا لہجہ، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی سوچ، اس لحاظ سے شاعر انقلابی نظم لکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شاعری مرد واحد کا کام ہے، اچھی ہو یا بری یا اوسط والی، لیکن جب کوئی بڑا شاعر اپنے فن کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر شاعری کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب شاعری کے لوازمات کیا ہیں؟ شاعری کے لوازمات ہیں استعارہ، جسے آپ میٹافرز کہتے ہیں۔ شاعری کا ایک بہت بڑا یعنی ان تمام جو لوازمات ہیں اس میں ہے تشبیہ، جسے آپ سملی کہتے ہیں، اس میں ہے منظر کشی
جسے آپ امیجری کہتے ہیں، اس میں ہے محاکات جسے آپ نوانسس کہتے ہیں۔ یہ تمام جب چیزیں مل جاتی ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر بڑا شاعر جو ہے وہ اپنے خیال کو ان پہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور پھر خیال اپنا پیرہن خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ اصل بڑے شاعر کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کی شاعری کو شاعری کی زبان میں آمد کہا جاتا ہے، لیکن اعتزاز یہ لفظ ہلکا ہے، آمد نہیں ہے یہ، اس میں بعضی شاعری الہامی ہو جاتی، اور جو الہامی شاعری کی مثال ہے وہ ہمارے یہاں بہت ہیں۔ اقبال کی پوری نظمیں الہامی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب کی یہ 2-3 نظمیں جس میں ابھی سلمان صاحب نے ذکر کیا، ایک تو فلسطین کے بارے میں، دوسری یہ جو نظم ہے ہم دیکھیں گے، یہ بھی اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اس نظم کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ملک میں نوجوان طبقہ اس کو رجس کی طرح گلیوں گلیوں گاتا پھرتا ہے، جبکہ وہ اس کے پورے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن لوگوں کے یہاں لوگوں کی زبان پہ ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ اب میں نے جو تبصرے سنے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ اس میں ایک بات یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ میں جو تھوڑا بہت فیض صاحب کو جانتی تھی، اور اعتزاز بھی شاید اس کی تائید کریں گے، وہ بہت ہی تہذیب یافتہ اور سادہ دل، کشادہ دل آدمی تھے۔ ترکیب ان کو آتی ہی نہیں تھی کہ کسی کو زیر کر دیں، کون ان سے سینئر ہے، کون ان سے جونیئر ہے۔ لیکن یہ نظم لکھتے وقت میں سمجھتی ہوں انہوں نے ایک شطرنج کی چال چلی۔ اب آپ پوچھیں گے کیا چال چلی انہوں نے؟ دیکھیے، ضیاء الحق کا زمانہ ہے، ہم ایک دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا حاکم جو اپنی حکومت کا تسلط اپنے خود پسند مذہب کے ذریعے کیا جاتا ہے، کر رہا ہے، تو اس کو قرآن ہی کی زبان میں اس کا جواب دے دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ جو پوری نظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ پھر کوئی بری بات نہیں ہے، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے آسمانی کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ان کی بڑی ترکیب تھی، اور یہ نظم اسی زمانے میں انہوں نے لکھی۔ سوال یہ، فیض اس نظم میں جتنے بھی، ابھی میں نے حبیب یونیورسٹی میں کچھ طالب علم آئے تھے کہ آپ ہمیں سمجھائیے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب۔ بات یہ ہے کہ اردو زبان کے ساتھ اس 70-72 سال میں زیادتیاں تو ہوئی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بول چال ہی سے زبان پنپتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی زبان سے ہمارا ایک تہذیبی اور ایک تاریخی رشتہ ہے، اور جب ہم نے تہذیبی اور تاریخی رشتے فراموش کر دیے تو زبان سے ہمارے تعلقات کس طرح خوشگوار ہو سکتے ہیں؟ بچے سمجھنا چاہتے تھے، آج بھی میں دیکھتی ہوں بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے وہاں جو تبصرے ہو رہے تھے وہ یہ تھے کہ اس میں ایک مصرع بڑا عجیب ہے، بس نام رہے گا اللہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ رہ جائے گا، ہمارے دیوی دیوتا سب ختم ہو جائیں گے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح کے جب میں تبصرے سنتی تھی اور جو صاحب تبصرہ کر رہے تھے وہ ادارے تعلیم سے وابستہ تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کا مستقبل اور حال تو میرے سامنے ہے، مگر افسوس ان نونہالوں پہ ہے جن کو یہ پڑھا رہے ہوں گے۔ بہرحال اسی طرح کے عجیب و غریب بھونڈے اعتراضات وہ کر رہے تھے۔ وہی اللہ کا نام رہ جائے گا، ہمارے دیوی دیوتا، اور مردود حرم تو انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ ارے بھائی، مردود حرم سے پہلے انہوں نے اہل صفا بھی کہا ہے، اس کا مطلب نہیں آتا تو یہ تو معذوری ہے۔ مردود حرم انہوں نے منتظمین کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ جنہوں نے ہمیں رد کیا حرم کے ساتھ، قابل احترام جگہوں کے ساتھ، وہ منتظمین کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی وہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں، بڑے پڑھے لکھے، کشادہ دل، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی، پارسی بھی، عیسائی بھی، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ جس شہر میں امرتو سین ہیں، جس شہر میں اروندھتی رائے ہیں، جس شہر میں میں آپ سے عرض کروں گوپی چند نارنگ ہیں، جس شہر میں حجت ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں، اس شہر کے لوگ
وہاں کی چینلز اس طرح کی بات کریں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ قرآن سے لیا، تو اگر وقت ہو تو میں 1-2 بند آپ کو سناؤں جو میں نے انتخاب کیا ہے، زیادہ اس میں طوالت میں نہیں جاؤں گی. ان کی ایک نظم ہے اعتزاز، شاید آپ نے پڑھی ہوگی، آپ لوگوں نے، ذرا کم مقبول ہے، لوگ اس کو کم پڑھتے ہیں. اس کا نام ہے شام. دستے تہ سنگ میں ہے یہ. ایک تو یہ نظم کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس طرح شروع ہوئی ہے کہ ایسی کوئی اردو نظم شروع نہیں ہوتی. میری محدود معلومات میں اس طرح کوئی اردو کی نظم شروع ہی نہیں ہوئی. شروع ایسے ہوتی ہے، اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے. اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے. کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے. چاک ہر بام، کیا کہنے، منظر کشی ایسی ہے آپ کم نظموں میں دیکھیں. چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے. چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے. اور دیکھیے دوسرا بند کہ آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے، جسم پر راکھ ملے، ماتھے پہ سندور ملے. سر نگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے. اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے، اور اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے. تو آسماں آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے، چپ کی زنجیر کٹے، وقت کا دامن چھوٹے. اور دے کوئی سنکھ دہائی. سنکھ جانتے ہیں آپ لوگ؟ بچوں سے جو ہیں ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جو ایک بڑی سی سیپی لے کے اس کو یعنی اس کے پھونکا جاتا ہے، اس میں کوئی نشیب فراز خم و پیش نہیں ہوتا، اسٹریٹ بالکل سادہ. تو دے کوئی سنکھ دہائی، یہاں فیض صاحب آتے ہیں. دے کوئی سنکھ دہائی، کوئی پائل بولے، کوئی بت جاگے، کوئی بت جاگے، کوئی سانولی گھونگھٹ کھولے. اب اگر ہم اعتراض کریں جو یہاں پر معترضین ہیں کہ یہ تو فیض صاحب کے سامنے کوئی وید مقدس کا صفحہ کھل گیا، وہاں جو ہے کچھ اور ہو گیا، یہاں وید مقدس وہاں قرآن. ارے بھائی فیض صاحب کی ایک نظم بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، سلیبیں، کہ ہر آئے دن یہ خداوندگان مہر و جمال لہو میں غرق میرے غم کدے میں آتے ہیں، اور آئے دن میری نظروں کے سامنے ان کے شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تو کرسچینٹی کا اس میں ہے، صلیب کہہ رہے ہیں کہ گڑی ہیں کتنی صلیبیں میں، بھائی کوئی اور نشانی انہیں نہیں نظر آئی. اس قسم کے فضول اعتراضات جو ہیں ان کو ہم بے وقوفانہ بھی نہیں کہتے، وہ بھی سخت بات ہے، لیکن اس طرح کے بچکانہ اعتراضات سے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے. اور ایک بات جو آخر میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہاں ایک اور نظم بھی ہے ان کا، سپاہی کا مرثیہ، اس کے اوپر یہاں اعتراض ہوا. اس کے اوپر پتہ ہے کیا اعتراض ہوا؟ اس میں 27 لفظ ہندی کے ہیں. اٹھو اب ماٹی سے اٹھو. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو جی انہوں نے انڈین سپاہی کے لیے تو نہیں لکھا تھا. کین یو بیٹ اٹ کہ کس طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں. لیکن بس میں ایک بات آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے آج کل بڑا کرپشن کو اکھاڑنے کا دور آ ہے. ہر روز ٹیلی ویژن پہ آپ سن لیجئے، گفتگو میں سن لیجئے، بس خیانت خیانت خیانت، ملک تاراج ہو گئے، خزانے خالی ہو گئے، سب کچھ. ایک خیانت اور بھی ہے جو اس دنیا کی تمام خیانتوں سے سب سے بڑی خیانت ہے، اور وہ ہے ذہن کی خیانت، جس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. روپے پیسے کی خیانت پھر بھی بھر جاتی ہے، ذہنوں پہ جب خیانت کا دور آتا ہے تو تب قومیں برباد ہو جاتی ہیں. مجھے افسوس اس کا ہے کہ ان تمام ڈسکشنز میں جو معترضین تھے وہ یہ جان رہے تھے، ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، لیکن
وہ حکومت کے دباؤ میں اور اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے یہ اعتراضات کر رہے تھے، کرتی ہیں اور کرتے رہیں گے۔ فیض صاحب کی نظموں پہ ان کے اعتراضات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فیض صاحب زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، ایک بڑے شاعر کی حیثیت۔ بہت شکریہ زہرا آپا جی۔ اعتزاز صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ آج فیض صاحب کی شاعری پڑھتے ہیں تو کیا تحریک ہے جو جنم لیتی ہے؟ اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، آج ہم کیا دیکھنے کے منتظر ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب عرض کروں، میں دو باتیں ذرا پہلے آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ زہرا آپا کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ سب سے میں ڈر رہی بات تھی کرنے کہ دو خوش گفتار لوگوں میں مجھے بٹھا دیا۔ اور خوش گفتار تو پھر آپ پہ اصل میں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد، پر زہرا آپا کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے، بہت ہے، اور بڑا گہرا رشتہ ہے، اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں صحیح۔ یہ سامنے نسرین اور شیرین اور نوشی، یہ وہ رشتہ ہے آمنہ خالہ کا، باجی ٹو کراچی مسز مجید ملک بہت کا۔ بڑا رشتہ۔ اور جہاں تک سلمان کا تعلق ہے، میں اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ نوجوان صرف ایک بہت اچھا اور بڑا وکیل ہی نہیں ہے، جو کہ ہے، اور اس کی میں سند دیتا ہوں، لیکن یہ بہت آمنہ خالہ باجی کے الفاظ میں شائستہ ادب ہے، کی مہربانی ہے۔ اور اس کو یہ اگر منتظمین نے چنا سلمان کو زہرا آپا کے پروگرام میں کمپیئر کرنے کے لیے، تو بڑا درست فیصلہ تھا۔ کی مہربانی۔ بہرحال میں چاہتا تو یہ تھا، خبر نہیں آرگنائزرز نے کچھ کیا کہ نہیں، میرے سے طے کیا تھا انہوں نے کہ 2 ترانے یہاں بج سکیں گے میری گفتگو کے دوران، پر مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا، تو میں اب معلوم مجھے نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ وہ چلیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں فیض کی، لازم تھا کہ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، اور اس میں ایک امید ہے، اور امید صرف امید ہی نہیں ہے، پر اس میں ایک جد و جہد کے بعد امید ہے، اس میں ایک جد و جہد ہے، اور ایک سفر ہے جو مشترکہ کرنا ہے، اور کنہوں نے کرنا ہے؟ جو مردود حرم ہے ان لوگوں نے کرنا ہے، اور کس طرف جانب کرنا ہے کہ جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تخت تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت الٹائے جائیں گے، اور پھر ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی در در کر کے، اور اہل حکم کے سر اوپر یہ در در کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو ایک سٹرگل کے ذریعے وہ 4 ایسے ترانے دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ آتے ہیں، اور We'll walk hand in جو میں hand. چاہتا تھا کہ We'll walk hand in چلائے hand. سیاہ We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Deep in my heart, oh, deep in my heart, I do believe, I do believe. We shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall live in peace
I do believe we shall overcome. One day. And the most important verse is the one they wrote down in Montgomery, Alabama. They said, "We are not afraid." दूसरा And है the young people, बहुत मारूफ हुआ दुनिया में और 2000 जबानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है. Stand up, all victims of International. oppression, for the Communist tyrants International. fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and all. So come brothers and sisters, for the struggle carries on. The international Thank you, बच्चों. आई एम वेरी सॉरी. मैंने ज़रा शिकवा कर दिया कि तैयार नहीं है. आप तैयार थे. A hand to these young people. ज़रा आपा मेरे बड़े भाई और भाभी भी यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी उनकी नज़र आई है. ये सारा रिश्ता बाजी का और हाँ बिल्कुल मुझे याद आमना है, खाला मुझे का. याद. तो अब और भी गाने इस तरह के तराने जो मूवमेंट और मंजिल की जानिब तरगीब करते हैं ले जाने की है. बंदे मातरम था, हम उसको चलाना नहीं चाहते, मैं चलाना नहीं चाहता हूँ उसको, पर मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि ऐसा गाना ये था बंदे मातरम. और है, चलाना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि जब तक कश्मीरियों पे इतना जुल्म और जबर हो रहा है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बंदे मातरम सुनूं. मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ. पर ये तस्लीम करना पड़ता है कि वो भी इस तरह का सॉन्ग था, इंस्पायरिंग सॉन्ग था. और वो लोग समझते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा. रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान का तराना लिखा था, पर ये चटर्जी थे. असल में तो टैगोर का है, जो उनका तराना है वो तो टैगोर का लिखा हुआ है. जनगुण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, ये टैगोर का है. लेकिन इन्होंने इसको रखा है अपने तरानों में. अच्छा. जी हाँ. ठीक है. और वंदे मातरम को भी वो बहुत जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जो कौमी तराना है इंडिया का, वो टैगोर का लिखा हुआ है. अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फैज़ का ये कि ये नज़्म देखें, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे. अब ये जो देखना और ये असल में सिर्फ नज़्म नहीं है, सिर्फ तराना नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है. इनमें मूवमेंट है, इनमें मोशन है, इनमें सख्त नहीं है. और ये जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, इत्तेफाक से पहली दफ़ा ये मैंने अपनी तकरीर में 1988 में मोची दरवाज़े में सुनाई. तकरीर ख़त्म इस पे की कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. और जब खल्क़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे और जुल्म और सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे. और नाम रहेगा अल्लाह का, जो हाजिर भी है, नाजिर भी, जो मंजर भी है, जो नाजिर भी, जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी. उठेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी हो तो मैं और मैं भी हूँ. ये दरअसल जब आज इसकी
پاور کا اس کے اندر جو میٹر ہے، اس میٹر کا الفاظ کے علاوہ، تصورات کے علاوہ، اصطلاحات کے علاوہ، استعاروں کے علاوہ جو اس کا میٹر ہے وہ بھی ایک لحاظ سے عسکری قسم کا میٹر ہے، اور اس میں ایک مارچ فارورڈ ہے اور ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے۔ اب یہ گانا بھارت میں مقبول ہو گیا ہے اور ہر جگہ گایا جا رہا ہے، اور صرف مسلمان نہیں گا رہے، ہندو گا رہے ہیں، سکھ گا رہے ہیں، عیسائی گا رہے ہیں، اس کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں تامل میں، ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس نے ایک انلیش کیا ہے ایک دبی ہوئی نفرت کو۔ نفرت کس کے ساتھ؟ پیغام ہم محبت کا دینا چاہتے ہیں، پر محبت مظلوموں کے ساتھ، محبت محکوموں کے ساتھ، محبت کعبے کے مردودوں کے ساتھ۔ تو اس پہ مودی سرکار اور مودی اور بی جے پی کی جو اس میں سے اختراعات نکالتے ہیں وہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، اور ہم یہاں پاکستان میں بھی بڑی عجیب باتیں ہم نے شروع کر دی ہیں۔ صرف وہاں نہیں ہو رہا، وہاں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی بت اٹھوائے جائیں گے اور نام رہے گا اللہ کا۔ اب بت اٹھوائے جانا، پنڈت دیا رام نسیم کا وہ شعر ہے ایک، اب وہ ہندو ہے، شعر وہ لکھتا ہے، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب یہ اصطلاحات ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آپ اسلام سے ہی ساری شاعری اردو کی نہیں کریں گے۔ آپ کی اصطلاحات اگر وہ معروف ہیں دنیا میں، اگر معروف ہیں تو وہ کسی بھی زبان سے لی جا سکتی ہیں، کسی بھی ثقافت سے، کلچر سے، تہذیب سے لی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ اب یہ ہمارے ہاں بھی ویسے چل پڑا ہے، ہمارے ہاں آج کل شروع ہو گیا آپا اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، جو کوئی کہتا ہے اللہ حافظ۔ میں پی آئی اے کی جہاز سے اتر رہا ہوتا ہوں، وہ بچی کہتی ہے اللہ حافظ، تو کئی مرتبہ میں ذرا تھوڑا سا میں اس کو کہتا ہوں بیٹی خدا حافظ کہتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں جی نہیں سر خدا شرک ہے، اللہ تو اللہ ہے، خدا شرک ہے۔ اور میں کہتا ہوں تمہارے قومی ترانے کا آخری ہے مصرع ہے سایہ خدائے ذوالجلال۔ تو یہ اللہ کہاں سے عربائزیشن ہوئی، اور عربائزیشن سے ہماری جو اپنی تہذیب تھی، تہذیب ہے، ہماری جو اپنی مٹی ہے، ہماری جو ہماری تاریخ جو ہے وہ دراصل 711 میں شروع ہوتی ہے، 711 عیسوی۔ اس سے پہلے ہمارے کوئی ماں باپ نہیں تھے۔ پاکستان کی تاریخ کا قاعدہ بنایا ضیاء الحق نے 8ویں جماعت کا مڈل کا، تو اس میں پہلا چیپٹر، پہلا باب تو تھا موئنجو ڈارو ہڑپا پہ، بالکل ٹھیک، موئنجو ڈارو ہڑپا آپ کے نوٹ پہ بھی ہے، اس کو آپ کس طرح درگزر کر سکتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر تھا پاکستان کی تاریخ کا، دی سعودی عربیہ بیفور اسلام۔ تیسرا چیپٹر تھا دی میسج آف اسلام۔ چوتھا چیپٹر تھا دا ریزسٹنس ان مکہ ٹو دا میسج آف اسلام۔ پانچواں چیپٹر تھا دی مائیگریشن ٹو مدینہ۔ ساتواں چھٹا چیپٹر تھا دا کانکویسٹ دی میدنائٹ اسٹیٹ، جس کا بہت آج کل ذکر ہوتا ہے، مدینے کی ریاست۔ آٹھواں چیپٹر تھا فتح مکہ۔
9واں چیپٹر پاکستان کی تحریک امیت کے ساتھ دمشق چلی گئی، ڈمیسکس، اور 10ویں چیپٹر میں پاکستان کی تحریک محمد بن قاسم کے ساتھ واپس پاکستان آئی، اور وہ 711 تھا۔ 711 سے پہلے ہماری کوئی ماں باپ نہیں تھے، کوئی پتہ نہیں درختوں میں بندروں کی طرح رہتے تھے کہ کیا تھے، وہ گپتے، وہ کشانے، وہ سیستانی، وہ ہن، وہ یونانی، ایک پیراگراف تھا اس میں سکندر اعظم پر، وہ مسلمان تھا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کا نام بچوں کا نام سکندر رکھتے ہیں، پورس نہیں رکھتے۔ پورس بھی قبل از اسلام تھا، سکندر بھی قبل از اسلام تھا۔ پورس نے میری تحقیق کے مطابق تو شکست دی سکندر کو، پر وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کی نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا واپس لانا چاہ رہا ہوں فیض صاحب کی شاعری کی طرف۔ جو فیض صاحب کی شاعری میں ہمیں ایک مدافعت کا رویہ ملتا ہے، وہ کیا ہے وہ مدافعت؟ ایک نظریہ تو یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ فیض صاحب کی زندگی جو تھی، جو ان کی سیاست تھی، اس کا تعلق اشتراکیت سے تھا، سوشلزم، کمیونزم، لینن ایوارڈ بھی ان کو ملا، اور ہم جانتے ہیں سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، پنڈی کانسپریسی کیس میں بھی وہ جیل گئے، اور یہی الزام تھا کہ وہ ملک میں کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ انقلاب جو ہے عسکری ذریعے سے لانا چاہتے تھے۔ لیکن ان کی شاعری جب میں پڑھتا ہوں آج سن 2020 میں اس کو، اور اپنے بچوں کو جب ترغیب دیتا ہوں یہ شاعری پڑھنے کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاعری صرف کسی ایک مخصوص نظریے کے تابع ہے۔ مجھے یہ شاعری انسان دوست شاعری نظر آتی ہے۔ مجھے اس شاعری میں جو ایک دست قاتل کو جھٹک دینے کا رویہ ہے، وہ ایک عمومی رویے کے طور پہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو، جہاں بھی عدوان ہو، بندش ہو، وہاں مزاحمت جو ہے ہمارا ایک طرح سے فریضہ ہے۔ کیا اس طرح اب ہم فیض صاحب کو پڑھیں، یا آج بھی کیا فیض صاحب کی شاعری جو ہے کسی مخصوص سیاسی یا انقلابی رویے کے ساتھ منسلک ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں فیض صاحب کو؟ اعتزاز صاحب، اب ساروں سے یہ سوال کر لوں گا، لیکن اگر آپ سے ایک مختصر جواب اس پہ۔ ضرور۔ فیض، اب یہ کہنا میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے، نیک، پاک، پارسا، 5 وقت نمازی مسلمان تھے، یہ تو کہا نہیں جا سکتا۔ صاف سیدھی بات ہے، جو میں سیدھی بات کہوں گا، فیض مارکسسٹ تھے اور وطن پرست تھے، نیشنلسٹ تھے، اور ان کی تیسری جو مارکسسٹ ہونے کے ذریعے جو ان کی تیسری اہم ان کا پہلو تھا کہ وہ مظلوموں کے ساتھی اور مزاحمت اور مدافعت کی شاعری اور کا عمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ انقلاب لانا چاہتے تھے، وہ اس نظام کو، طبقاتی نظام کو الٹا دینا چاہتے تھے۔ یہ کلیئر ہے فیض کا۔ پر فیض نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ فیض نے کالا قادر گاؤں میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے عربی پڑھی تھی، عربی میں غالباً ایم اے بھی کیا ہوا تھا۔ فیض اور نون میم راشد، ان دو میں شاعروں میں جتنا قرآنی حوالہ جات ملتے ہیں، کم شاعروں میں ملتے ہیں، کیونکہ ہماری شاعری میں زیادہ تر فارسی کی واقعات، قصے، ان کے حوالے، ان کی استعارے ملتے ہیں، عربی کے کم ملتے ہیں۔ فیض کے ہاں بہت ہے،
اور فیض کیا وہ اس لیے ہے کہ فیض میں بہت عربی تھی، فیض میں بہت فارسی تھی، فیض میں بہت اردو تھی، اور فیض میں بہت انگریزی تھی. اب اس قسم کا شخص جب سینسٹیو شاعری کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ روح کو ہلا دینے والی شاعری ہوتی ہے. میں آپ سے سننا چاہتا آپ ہوں. اگر کچھ اس میں اضافہ دیکھیے کریں. میں تو اگر اعتزاز نے سوال جو- میں اضافہ کر دوں. جی جی ان کی شاعری میں ایک طرف تو ہمیں بہت شدید حسن پرستی بھی ملتی ہے، اس میں ایک سینسویلٹی ہے، جی جی اور یہ لگتا ہے کہ وہ جو سینسویلٹی ہے اسی کا ایک بڑا گہرا تعلق انقلاب سے بھی ہے. یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس خوبصورتی کے وہ اپنی ذاتی زندگی میں خواہاں ہیں اسی خوبصورتی کو وہ اجتماعی سطح پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. فرمائیے. دیکھیے میں تو اعتزاز نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کہہ دیا. میرا تو بہت مطلب محدود مطالعہ ہے، اور میرا منصب اور حوصلہ بھی یہ نہیں ہے، لیکن میں شاعر کی جو بنیاد ہے، جس طریقے سے ہم شاعر کے کلام کو اور اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ شاعر کو درد مند ہونا چاہیے. سب سے بڑی صفت اس کی شاعری اور اس کی ذات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک درد مند شاعر ہے. اقبال کو ہم 100 طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک بہت درد مند شاعر ہے. فیض صاحب کا بھی یہی حال تھا. پھر جیسے اعتزاز نے بات کی، ہماری اردو شاعری کی جو اس زمانے کی تاریخ ہے، اس میں 2 شاعر ایسے گزرے ہیں جو بیک وقت 4-5 زبانوں سے واقف تھے. ایک فیض صاحب، ایک فراق صاحب. فیض صاحب فارسی ان کے گھر بولی جاتی تھی، جانتے تھے. عربی انہوں نے کس سے پڑھی تھی؟ قرآن شریف مولوی میر حسن سے، جو کہ علامہ اقبال کے بھی استاد تھے. اس وقت تک میر حسن صاحب جب انہوں نے اقبال کو پڑھایا ہوگا، کم عمر رہے ہوں گے، 25-30 کے ہوں گے. فیض صاحب کو بھی انہوں نے پڑھایا. اور پھر فیض صاحب اردو، پھر اس کے بعد پنجابی، اور پھر انگریزی. اب جب آدمی 5-6 زبانوں پہ عبور حاصل کر لے تو ظاہر ہے. اور یہی فراق صاحب کا تھا. فراق صاحب انگریزی ادب پڑھاتے تھے، سنسکرت آتی تھی، کیونکہ قائص تھے، قائص لوگ پنڈت ہوتے تھے، انہیں فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی. تو یہ جب 4-5 زبانوں پہ عبور ہو جاتا ہے تو شاعری بہت بلندی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، جبکہ آپ کے پاس خیالات کا خزانہ بھی ہو. جہاں تک سلمان نے کہا کہ حسن پرستی جو ہے وہ تو تھی، اور وہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. چاہے وہ خواتین کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ادب کے سلسلے میں ہو. میں تو دونوں باتوں کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں. میں دیکھتی تھی کہ لندن میں جب کوئی خواتین کا مجمع ہوتا تھا تو فیض صاحب کا چہرہ بڑا چمکنے لگتا تھا. میں پوچھتی تھی ان سے کہ بھئی آج تو بڑا اچھا رہا آپ کا سیشن. بھئی کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ صحبت بڑی اچھی لگتی ہے، بہت اچھا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ میں نے پوچھا بھی ہمت کر کے، میں نے کہا آپ کے خیال میں عورت کو کیسا ہونا چاہیے جو بالکل پرفیکٹ آپ کے نظریے؟ تو اعتزاز وہ چلے گئے ہیں، اور جب آدمی چلا جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ تائید یا تردید کر سکے. تو آپ جو چاہے بول دیجئے. لیکن انہوں نے مجھ سے ایک بڑا اچھا جملہ کہا. ان کا بھائی سب اچھے ہیں جیسا ان کا اسٹائل تھا، ان کا ذہین اور دلکش ہونا چاہیے. دیکھیے 2 لفظ انہوں نے، دلکش یا خوبصورت تو کہا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا ذہین اور دلکش ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خواتین کی کمپنی ان کو بہت اچھی لگتی تھی. اور دوسرے یہ کہ جو اشعار میں ان کے نزاکت اور جو خوبصورتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس حسن انتخاب کا بھی ذکر اس میں ہو کچھ نہ کچھ. لیکن میں نے ان کی شاعری میں درد مندی بہت دیکھی، بہت زیادہ. ذرا سی میں دیکھتی تھی، کچھ اظہار وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس اظہار کے معاملے میں فیض صاحب بہت کنجوس تھے. وہ کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، جو سگریٹ ہاتھ میں اور آنکھیں کبھی کبھی لال ہو جاتی تھیں، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھے بھی، بھئی ایک دفعہ کسی نے پوچھا قید تنہائی میں آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص نہیں. اس میں سے ایلس کو غصہ بھی آ گیا تھا اس میں کہ بھئی تم یو آر ٹاکنگ نان سینس، بھئی کیوں نہیں تکلیف ہو رہی تھی؟ ان کا نہیں ہمیں کوئی خاص تکلیف نہیں، آپ بتائیے. بس پوری قید میں جس سے وہ پریشان ہوئے وہ ایک چھپکلی تھی جو دیوار پہ بیٹھی تھی، صرف اس نے تکلیف پہنچائی فیض صاحب کو. باقی کسی سپرڈنٹ جیلر نے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی.
چھپکلی کی وجہ سے بڑے آزردہ ہوئے. تو ایک بہادری بھی تھی جو نظر نہیں آتی تھی. لیکن اور جب اعتزاز باجی کا ذکر کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ جب ہم فیض صاحب کا ذکر کریں تو ہم آمنہ آپا کا ضرور ذکر کریں. اس میں ان سے زیادہ خیر خواہ, ان سے زیادہ فیض کے نزدیک چاہنے والا, محبت کی انتہا تھی ان کی. یہ ہمارا راستہ تو باجی ہی تھی. ہم نے ان کے ذریعے جتنا فیض صاحب کو جانا اور کسی ذریعے سے نہیں جانا. سچی بات تو یہ ہے. اور کیا بتائیں آپ کو, کہنے کو تو بہت سی بات ہے. اگر اجازت ہو میرے سامنے یہ فیض صاحب کی نظم کھلی. دو عشق تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقیے گلفام, وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام, وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت, وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے, کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں. آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستے صبا کو, ڈالی ہیں کبھی گردنے مہتاب میں باہیں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو, تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل, رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. اینڈ یہ جو ہوتا ہے, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندام. یہ حسن پرستی اور وطن پرستی دونوں فیض صاحب کے لیے ایک ہی عشق کے دو یہ پہلو نظم ہیں. جو آپ نے جس کا پڑھا ہے آپ, یہ دراصل فیض صاحب کی زندگی کا منشور ہے ایک طرح سے, کہ کسی عشق پہ ان کو ندامت نہیں ہے, اور ہر عشق نے ان کو لکھنے پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے. یہ ڈاکٹر اور نعمان ایک الحق, میں ایک ذرا میں سوری آپ 2 منٹ صرف لوں گا. ایک ترانہ میں بھول گیا, وہ چل سکتا تھا, نکالا جا سکتا تھا. وہ جان نثار اختر صاحب کا لکھا ہوا پیغام ادیبوں کا 1951 کی پروگریسو رائٹرز کانفرنس میں ہوا. وہ جو میرا کیا ہے اے فنکارو, وقت کا ہی پیغام یہی ہے, جیون کو ہم جیون دے دیں بس اب اپنا کام یہی ہے. پر وہ ماحول ایسا تھا جو اس سے زیادہ کرخت شاعری پہ مبنی تھا. پیبلو نرودا بڑا دوست تھا فیض صاحب کا, نوبل لاریٹ تھا, چلی کا شاعر تھا اور مارکسسٹ تھا. وہ جس قسم کی شاعری کر رہا تھا, فیض واز اے مچ سافٹر ورژن. وہ پیبلو نرودا کی نظم ایک جو اردو میں مثال کے طور پہ اس کا ایک بند تھا, کہو تم وزارت پہ جانے سے پہلے, کہو تم سفارت پہ جانے سے پہلے, کہو تم عدالت پہ جانے سے پہلے, دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے, قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو. قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, قیامت تو ہے ایک لنگڑا بہانہ. اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے, اسی چوک میں بھیڑیوں کو پکڑ کے سزا دو, سزا دو, سزا دو, سزا دو. اگر میں 2-3 منٹ اور مل سکے, مجھے کہا جا رہا ہے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو ضرور دعوت دینا چاہوں گا. جتنی خوبصورتی سے فیض صاحب کو پڑھتے ہوئے میں نے ڈاکٹر نعمان الحق کو سنا ہے شاید کسی کو نہیں. اور یہ بات ہماری محرومی ہوگی اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی زبان سے فیض صاحب کی چند اشعار نہ سنیں, اور جنہوں نے فیض صاحب کے کام کے حوالے سے کچھ تحریر کی ہے, انتہائی خوبصورت ان کی تحریر بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اگر آپ سلمان صاحب, وہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں ہوں گے کہ میں تو سائے میں دب جاؤں گا. اتنا گھنا سایہ کہ میں تو نظر بھی نہیں آیا لوگوں کو, اور مجھ سے تو گفتگو کا موقع ہی نہیں آیا, اور وہ اشارے کیے جا رہے ہیں, بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کرے. دیکھیے ایک بات جو میں کہتا ہوں, بہت مختصر گفتگو کروں گا, آپ نے مجھے وقت نہیں دیا, اور وہ یہ ہے کہ زہرا آپا نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جب شاعری کی جاتی ہے تو اس کے کچھ
لوازمات ہوتے ہیں، اور شاعری میں استعارہ استعمال ہوتا ہے. اور میں نے ایک بات لکھی ہے اپنے مقدمے میں کہ فیض صاحب کے ہاں حقیقت سے زیادہ حیثیت استعارے کی ہے، استعارہ ان کے یہاں حقیقت سے زیادہ اہم ہے. اب بالکل شروع میں جب ان کی عمر خیال 22-23 سال رہی ہوگی تو انہوں نے کہا نقش فریادی میں کہ ہر حقیقت مجاز ہو جائے. حقیقت نہیں چاہیے، مجاز چاہیے. ہر حقیقت مجاز ہو جائے، کافروں کی نماز ہو جائے. عشق دل میں رہے تو رسوا ہو، لب پہ آئے تو راز ہو جائے. اور وہی ہے کہ حسن و خوبی کے اور رنگ و فنا کے تم سے تھے، استعارے ہیں. تم سے تھے جتنے استعارے تھے، تم سے تھے جتنے استعارے تو تم سے تھے جتنے استعارے تھے. تو یہ بات بہت ذہن میں رکھنی چاہیے فیض صاحب کی. اچھا، ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، اس کا موقع مجھے نہیں دیا، لیکن میں کھل کے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ فیض صاحب نرے شاعر ہیں، تو ان کے ہاں جو مزاحمت ہے نا وہ بھی اتنی لطیف ہے کہ اس میں بھی حسن آ جاتا ہے. یعنی کون ہے جو زنجیروں کو گانا سکھائے گا، گیت سکھائے گا، توڑے گا نہیں. توڑنے کی بات نہیں کہ ان طوق و سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربت و نئے، وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ طبلے قیصر و قے. آزاد ہیں اپنے فکر و عمل، بھرپور خزینہ ہمت کا، ایک عمر ہے اپنی ہر سال، امروز ہے اپنا ہر فردہ. اور آپ دیکھیے کہ جو ان کی نظم ہے جو آپ نے جس کا حوالہ دیا سریبیں میرے دریچے میں، تو اس میں اس بات کا غم نہیں ہے شاعر کو کہ لوگ مسلوب کیے جا رہے ہیں. اس بات کا غم ہے کہ استعارے مسلوب ہو رہے ہیں، چاند مسلوب ہو رہا ہے، باد صبا مسلوب ہو رہی ہے، لچکتی ہوئی شاخ کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا ہے. اب سن لیجئے وہ نظم آپ اس روایت سے. گڑی ہیں کتنی صلیبیں میرے دریچے میں، گڑی ہیں کتنی صلیبیں میرے دریچے میں، ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے، ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے. کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں، کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں، کسی پہ قتل مہ تابناک کرتے ہیں، کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخ سار دونیم، کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں. ابھی سارے استعارے ہیں نا، یہ نہیں تو شاعری نہیں. کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں. ہر آئے دن یہ خداوندگان مہر و جمال لہو میں غرق میرے غم کدے میں آتے ہیں، اور آئے دن میری نظروں کے سامنے ان کے شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں. دو مختصر نظمیں اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ مجھے دل و جان سے عزیز ہیں. وہ لوگ جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھ سے سنی جاتی تھی نظم. درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگ جان سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، اور کہیں دور تیرے صحنے چمن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا. میرے ویرانے تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا. اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا. ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. بالکل آخری فیض صاحب کی شرافت نفس، ان کا ریشم، ان کا گداز، اس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا اپنے مقدمے میں، اور آپ لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے. ان کا ریشم، گداز، شرافت، نفاست، ایسی نرمی کہ میں نے کہیں دیکھی نہیں اردو شاعری میں کہیں. تو زہرا آپا کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو قید تنہائی میں آپ تھے تو کچھ تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں. کیسی نظمیں کہہ دی انہوں نے. میں ایک بس نظم پہ بات ختم کر دوں گا اور پھر کبھی اور گفتگو ہوگی کہ وہ ہے نا کہ وہ شام کے، اب یہ پیکر سازی دیکھیں جو عربی ادب کے جی وہ عربی ادب کے زیر اثر وہ ان کے یہاں پیکر سازی ہے. پیکر بنتے ہیں بغیر ورب کے، نومینل سینٹنسز وداؤٹ وربس. کیا ہے وہ کہ وہ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ اتر رہی ہے رات. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحنے زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار. شانۂ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل،
خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، دل سے پیہم خیال کہتا ہے، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہ وصال کی شمعیں یہ بجھا بھی چکے، اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. میں سلمان ایک منٹ ذرا، میں چاہتا ہوں کہ فیض کی دعا پہ، فیض کا سیشن ختم ہو، اس کے دو بند پڑھوں گا، ساری نہیں. فیض کی نظم ہے دعا، ایک دعا جو فیض کی تھی وہ یہ تھی: آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم وفا یاد نہیں، ہم رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. اور اس کا آخری بند تھا وہ جنہیں جن کا دین پیروی کذب و ریا تھا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق. اس کو میں ذرا الٹا پڑھتا ہوں. پہلے یہ جن کے سر منتظر تیغ جفات ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، اور جن کا دین کے پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ اعتزاز صاحب، زہرا آپا، ڈاکٹر نعمان الحق. آئی اپالوجائز، آپ کو وقت کم ملا، لیکن اسی دعا کے ساتھ جو اعتزاز صاحب نے پڑھی، جرت تحقیق ملے، وی اینڈ دس سیشن. تھینک یو.